नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाद अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि हमारे पास कई ऐसी खबरें हैं बहुत ज़्यादा दिलचस्प खबरें हैं। और एक खबर ऐसी भी है जिस पे आपको बता दें कि राबड़ी देवी ने तबसरा किया है। ख़ास तौर पर आपने देखा कि किस तरह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के बारे में कहा था कि वो मुजरा कर रही है। तो बहरहाल आप देखेंगे कि राबड़ी देवी ने कहा कि अगर ये इंडिया इत्तेहाद मुजरा कर रही है तो फिर क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तबला बजा रहे हैं? ये सवाल उन्होंने कर दिया है। एक खातून है, सीधी सादी खातून, और उसने सीधी सादे अंदाज में ये बात कही है। ये बहुत अच्छी बात कही है और मैं समझता हूँ कि ये बात वज़ीर आज़म को भी यानी अच्छी लगी होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तबला बजाएंगे या तबला बजा रहे हैं। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि अब जो सियासी तबलेबाजी है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। और आपको ये भी बता दूं कि ये भी इतलात आ रही है कि ऐसे मुकामात पर, ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो और कई ऐसी रियासतें जहां पर कांग्रेस उम्मीदवारों के और अपोजिशन उम्मीदवारों के जीतने के बहुत ज़्यादा इम्कानात पैदा हो गए हैं, वहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग यानी अरकान पार्लियामेंट को अपनी जानिब राग़िब करने का आगाज़ कर दिया गया है। और यह आगाज़ बीजेपी की जानिब से किया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि अरकान असम्बली को अपना हमनुआ बनाने और अपने ख़ैमे में शामिल करने के लिए जान तोड़ कोशिश की जा रही है। हालांकि रिजल्ट आप देखेंगे कि 4 जून को आने वाला है। उसके बावजूद बीजेपी को अंदाजा है कि कौन सी नशस्तों पर कौन सा उम्मीदवार कामयाब होगा। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि 6 मराहिल की तकमील हो चुकी है, इंतखाबी मराहिल की, और उसमें बीजेपी कायदीन बिलखुसूस वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस अंदाज में बातें की हैं, जिस अंदाज में बकवास की है, उससे अंदाज़ा होता है कि किस तरह ये कायदीन बौखलाहट का शिकार हो गए। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर कोई इंसान बरहम हो जाता है या गुस्से में आता है या गाली गलौज शुरू कर देता है या बकवास शुरू कर देता है, तो उसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं वो बौखलाहट का शिकार हो गया है। आप देखेंगे कि इंतखाबी 19 अप्रैल से इंतखाबी मराहिल का आगाज़ हुआ और उसके बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। ख़ास तौर पर दूसरे मरहले में आपने देखा कि किस तरह वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और अजीब गरीब बातें करते हुए कह रहे थे कि कांग्रेस हो या इंडिया इत्तेहाद हो, वो हिंदुओं के ज़ेवरात, उनकी जायदादें, उनके मंगलसूत्र, यहाँ तक कि भैंसें भी छीन कर मुसलमानों में तकसीम कर देगी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म इस तरह की बातें करता है तो फिर अंदाज़ा लगाइए कि उसकी बौखलाहट का क्या यानी हाल क्या होगा। तो बहरहाल ये बात रही। लेकिन हम आपको बताएंगे कि 21 जून को 7वें और आखिरी मरहले की रायदही हो रही है और 8 रियासतें और एक मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाके के 57 यानी 57 हलकों में 21 जून को रायदही होगी और फिर 4 जून को तो वोटों की गिनती अमल में आएगी, नताइज का ऐलान भी कर दिया जाएगा, यानी हिंदुस्तान की खिदमत का फैसला हो जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक आखिरी मराहिल की रायदही का सवाल है तो उत्तर प्रदेश के 13 पार्लिमानी हलकों में रायदही होगी और यानी 21 जून को, और फिर पंजाब के 13 हलके हैं वहाँ पर भी रायदही होगी 21 जून को, जबकि बिहार के 8 और हिमाचल प्रदेश के 4 और उड़ीसा के 6 और मगरबी बंगाल के 9, झारखंड के 3 और चंडीगढ़ का 1 हल्का जो शामिल है जो 21 जून को रायदही होगी। तो बहरहाल अब मुजरे की बात हो या तबले की बात हो, अब ऐसा लगता है कि मुजरा कौन करेगा, तबला कौन बजाएगा, ये 4 जून को मालूम हो जाएगा। वैसे भी सज्जा साहब से भी पूछ लेते हैं। जी यकीनन आपने जो है सही बात कही है। देखिए वो जो मुजरे का जो है कमेंट किया था वज़ीर आज़म ने, बहुत तनक़ीदों का सामना है कि ये क्या जो है गिरी ज़बान इस्तेमाल, बिल्कुल गिरी हुई ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रियंका गांधी तो बड़ी जो है सख्त अल्फाज में कहा है कि इतने गिरे हुए अल्फाज किसी वज़ीर आज़म ने जो है इस्तेमाल किए हैं, ऐसा तो हमने हिंदुस्तान की तारीख़ में नहीं देखा। जी जी। उन्होंने साफ अल्फाज में, 2 टोक अल्फाज में कहा कि इतनी जो मतलब गिरी हुई ज़बान कोई और वज़ीर आज़म इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। आप अपोजिशन के लीडरों को कह रहे हैं कि मुजरा कर रहे हैं, ये क्या मतलब? इंडिया इत्तेहाद को कह रहे हैं कि इन्होंने जो है
مجرا کیا ہے، وہ انتخابی جلسے کر رہے ہیں تو آپ کو مجرا لگ رہا ہے۔ آپ جو انتخابی جلسے کر رہے ہیں اور پھر انتخابی جلسوں کے پس منظر میں آپ کی جو دیگر سرگرمیاں ہوتی ہیں اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بات بھی ہے۔ جو اداکاریاں ہوتی ہیں اب تو جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی اداکاری تو شاید جو ہے ہالی ووڈ میں بھی نظر نہ آئے، جس طرح کی اداکاری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو آپ بحیثیت دیکھیں، پرینکا گاندھی نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ کچھ بھی بولنے سے پہلے آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ کون ہیں، آپ کا عہدہ کیا ہے، جی آپ کس عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اس ملک کے وزیر اعظم کے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس ملک کے عوام نے آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے، آپ اپنے سے نہیں بنے ہیں، نہ ہی آپ جو ہے باپ دادا کی جائیداد پہ آ کے آپ بیٹھے ہیں۔ آپ کو عوام نے وزیر اعظم بنایا ہے اور آپ اس ملک کی 140 کروڑ عوام کے وزیر اعظم ہیں، اور کچھ بھی کہنے سے پہلے آپ کو اس بات کا پورا خیال رکھنا ہوگا، پورا احساس کرنا ہوگا، اور جو ہے کچھ بھی کہنے سے پہلے آپ جو ہے عوام کے خلاف بھی بول دیتے ہیں، کچھ بھی بول دیتے ہیں، کچھ بھی جو ہے آپ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ جی بھائی کانگریس کے لیڈروں نے تو صاف کہا ہے کہ اتنا جھوٹ تو انہوں نے زندگی میں نہیں دیکھا، بالکل بالکل صحیح۔ اتنا جھوٹ جو ہے مودی انتخابی جلسوں میں بول رہے ہیں۔ تو یقیناً ابھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ اب آخری مرحلہ باقی رہ گیا ہے، 19 اپریل سے چل رہا ہے یہ جو ہے انتخابی عمل، اتنا طویل انتخابی عمل۔ اب تو عالمی جو مبصرین ہیں وہ بھی حیرت ظاہر کرنے لگے ہیں کہ بہت ساری ریاستوں میں اتنا لمبا عمل کی ضرورت نہیں تھی، جی جیسے اتر پردیش، جیسے مہاراشٹرا ہے، جیسے بنگال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان ریاستوں میں اتنے لمبے عمل کی ضرورت نہیں تھی، 5 مرحلوں میں ووٹنگ ہو رہی ہے۔ وہاں ایک ریاست میں ایک بار اگر آپ کرا دیتے الیکشن تو ہو جاتا، لیکن جو ہے آپ دیکھیے بہانے کسی بھی قسم کے نہیں بنائے جا سکتے۔ آپ کبھی سیکیورٹی کا بہانہ بنا رہے ہیں، کبھی دور دراز علاقوں کا بہانہ بنا رہے ہیں، کبھی جو ہے انتخابی عملے کا بہانہ بنا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ 2004 میں بھی جو ہے EVM ہی سے الیکشن ہوئے تھے، لیکن صرف 20 دن میں الیکشن کا عمل مکمل ہو گیا تھا۔ جی جی اب آپ نے 3 مہینے کا جو ہے اتنا لمبا عرصہ آپ نے صرف پولنگ میں نکال دیا ہے۔ 19 اپریل کو پہلا مرحلہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک جو ہے مراحل شروع ہوتے ہیں۔ پھر اب دیکھیے 25 تاریخ کو جو ہے چھٹا مرحلہ ہوا ہے، 25 مئی کو، جی ہاں 25 مئی کو، جی 19 اپریل کو پہلا مرحلہ ہوتا ہے تو 25 مئی کو چھٹا مرحلہ ہو رہا ہے، 1 جون کو 7واں مرحلہ ہوگا، 4 جون کو الیکشن کا رزلٹ آئے گا۔ تو اتنا لمبا چوڑا الیکشن ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کیسے کرواتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے سپریم کورٹ بھی گئے تھے الیکشن کمیشن کی انہیں جو ہے کاموں پہ انگلی اٹھانے کے لیے یا شک و شبے کا اظہار کرنے کے لیے، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ چونکہ اس ملک میں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں انتخابی عمل کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے کو ہم ڈسٹرب نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اس جو ہے درخواست کی سماعت فی الحال اس سچویشن میں نہیں کریں گے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، ایک لمبے جو ہے مرحلے کے تحت الیکشن ہو رہے ہیں اور اس مرحلے میں عجیب باتیں سننے میں آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ وزیر اعظم اور ان کے جو دیگر نائبین ہیں، چاہے وہ امت شاہ ہوں، چاہے بسوا سرما ہوں، چاہے وہ یوگی آدتیہ ناتھ ہوں یا پھر کوئی ہو، وہ جو ان کے نائبین کی طرف سے جو بیان بازیاں ہو رہی ہیں وہ بھی بڑی جو ہے حیرت انگیز بیان بازیاں ہیں۔ وہ بھی بڑی جو ہے بہت ساری جو بیان بازیوں کے بارے میں تو لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اخلاق سے گری ہوئی ہیں۔ تو بہرحال جو ہے ان کے نائبین یا ان کے جو ہے ہمنوا اگر اخلاق سے گری ہوئی بیان بازیاں کرتے ہیں تو لوگ نظر انداز بھی کر دیں گے، لیکن بحیثیت وزیر اعظم، اور آپ وزیر اعظم کا چہرہ ہے اگلے الیکشن کے لیے، تو ایک تو آپ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، دوسرے آپ وزیر اعظم کا چہرہ ہے۔ اگر ایک وزیر اعظم جو اگلے الیکشن کے لیے بھی وزیر اعظم کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہا ہے، وہ اگر اس طرح کا جو ہے باتیں کرتا ہے تو یقیناً اس پہ تنقید ہونی چاہیے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک تنقید کا سوال ہے، آپ دیکھیں گے کہ وزیر اعظم نریندر مودی فی الوقت تنقیدوں کی زد میں ہے، خاص طور پر مجرا جیسے ریمارک کرتے ہوئے انہوں نے خود اپنی
ایسا لگتا ہے کہ عزت پر خود حملہ کر دیا ہے، کیونکہ اس طرح کی باتیں انسان کی جو عزت ہوتا ہے، اس کا وقار ہوتا ہے، یہ اسے کم کر دیتے ہیں۔ اور جیسا کہ پرینکا گاندھی نے واضح طور پر کہا کہ آپ کم از کم اپنا نہیں تو کم از کم عہدے وزارت عظمیٰ کے عہدے کا خیال کیجیے، تو آپ اندازہ کیجیے کہ کس انداز میں پرینکا گاندھی نے بہت ہی بااخلاق انداز میں اچھے اخلاق سے وزیر اعظم کو سمجھایا ہے۔ میرے ناظرین، ہم بات کرتے ہیں جس طرح پولیٹیکل ایرینا ہو یا پولیٹیشنس ہو، ان میں جس طرح کی بیماریاں پائی جاتی ہیں، خاص طور پر جھوٹ کی بیماری، دروغگوئی کی بیماری، دھوکہ دینے کی بیماری، عوام سے جھوٹے وعدے کرنے کی بیماری پائی جاتی ہے، اسی طرح انسانی جسم میں ایک خطرناک بیماری پائی جاتی ہے، اور اس بیماری سے ساری دنیا پریشان ہے۔ میں بات کر رہا ہوں شوگر کی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شوگر کے جو مریض ہیں ان کی تعداد نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح جس طرح جھوٹے پولیٹیشینز میں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور عوام کو جو دھوکہ دیتے ہیں ان سیاستدانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے تو آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان میں یعنی ایک 2021 میں ایک اسٹڈی کے نتائج منظر عام پر آئے تھے سجاد صاحب۔ اس وقت بتایا گیا تھا کہ ہندوستان میں 101 ملین جو لوگ ہیں وہ ذیابیطس یعنی شوگر کا شکار ہیں، یعنی شوگر کے مریض ہیں، اور یہ بھی کہا گیا تھا پری ڈیابیٹس جو ہیں وہ 136 ملین ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہندوستان میں جو شوگر کے مریضوں کی تعداد ہے وہ کس قدر خطرناک حد تک بڑھ جائے گی۔ اور جہاں تک ہائی بلڈ پریشر کا سوال ہے، ہندوستان میں ہائی بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں وہ 315 ملین ہیں، اور 254 ملین عام قسم کے موٹاپے کا شکار ہیں، جبکہ 351 ابڈومینل اوبیسٹی کا شکار ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو شوگر سے جڑے ہوئے امراض ہیں وہ کس قدر تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ کڈنی جو فیلیور ہوتے ہیں اس میں بھی شوگر کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، یہ اس شوگر کی بیماری سے بچنا چاہیے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک چین میں سائنسدانوں نے شوگر کا علاج دریافت کر لیا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ بہت خوشخبری کی بات ہے کہ 3 سال سے تقریباً 3 سال سے یعنی 33 ماہ سے ایک مریض بنا شوگر کے وہ بہت آسانی سے زندگی گزار رہا ہے۔ دراصل آپ کو بتانا یہ ضروری ہے کہ یہ سیل تھراپی کے ذریعے یقینی بنایا گیا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے جو خون کے مونو نیوکلیئر سیلز ہوتے ہیں انہیں تبدیل کر کے لبلبے کے خلیات میں تبدیل کیا گیا ہے، یعنی پینکریس جو ہوتا ہے اس کے خلیات میں تبدیل کیا گیا ہے جہاں انسولین بنتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، سیل تھراپی کے ذریعے ان چینی سائنسدانوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اور شنگھائی چانگزنگ ہاسپٹل کے محققین نے یہ علاج دریافت کیا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مریض کا علاج 2021 میں شروع ہوا، اور 2022 سے ادویات کے استعمال اور انسولین انجیکشن کی اسے ضرورت نہیں پڑی ہے۔ یعنی جیسے ہی سیل تھراپی کی گئی 11 ہفتوں بعد اسے کوئی دوا کی ضرورت نہیں پڑی، اور آج تک یعنی 33 ماہ کے دوران وہ نہ انسولین لے رہا ہے اور نہ ہی شوگر کے ادویات استعمال کر رہا ہے، نارمل زندگی گزار رہا ہے۔ اب اس کے نتائج منظر عام پر آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نتائج ساری دنیا میں ایک نیا انقلاب برپا کریں گے یعنی پیش طب میں۔ اور خاص طور پر آپ کو بتا دوں کہ امریکن یونیورسٹیز اور دوسرے جو یونیورسٹیز ہیں انہوں نے بھی، وہاں کے سائنسدانوں نے بھی اس تحقیق کی اور اس کے نتائج کا خیر مقدم کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو سیل ڈسکوری نامی ایک جریدہ ہے، سائنسی جریدہ، میڈیسن کا ایک جریدہ ہے، اس میں اس کی نتائج شائع ہوئے ہیں، اس کے حقائق شائع ہوئے ہیں، جس پر ساری دنیا میں خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ بتا دوں فی الوقت اس مریض کی عمر 59 سال ہے، یعنی 59 ایئرس ہے، اور 25 سال سے وہ ٹائپ 2 ذیابیطس میں مبتلا تھا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 25 سال سے ایک شخص وہ بھی ٹائپ 2 کے شوگر میں مبتلا ہے، اسے کئی ایک امراض لاحق ہو گئے تھے، تاہم یہ اس طرح کی یعنی ساؤتھ چائنا کے مارننگ پوسٹ میں اس کی رپورٹ شائع ہوئی ہے، اور جس میں بتایا گیا ہے کہ اس طرح کے سیل تھراپی کے ذریعے ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے، اور دنیا میں شوگر کے جو مریض ہیں انہیں زبردست راحت ہو سکتی ہے۔ اور آپ کو ناظرین یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ہے انوویٹو سیل ٹرانسپلانٹ 2021 میں کیا گیا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ چین میں 140 ملین ایسے لوگ ہیں جو شوگر سے متاثر ہیں، جس میں 46 ملین ایسے ہیں جو انسولین انجیکشن لیتے ہیں۔ تو یہ جو حالات ہے یعنی جو کارنامہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سجاد صاحب بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یقیناً دیکھیے چین ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 20 سالوں سے مسلسل انوویشنز میں لگا ہوا ہے، نئی تخلیقات، نئے تجربات
نئی نئی، چاہے وہ میڈیکل کی دنیا ہو، چاہے وہ زراعت کی دنیا ہو، چاہے وہ کنسٹرکشن کی دنیا ہو، چاہے وہ تعمیرات کی دنیا ہو، چاہے وہ پل بنانے کی دنیا ہو، چاہے وہ ریل بنانے کی دنیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک کے سامان کی تیاری کا جو ہے معاملہ ہو، دنیا میں چین نے جس تیزی سے ترقی کی ہے اور ناممکن کو ممکن کر کے جس طریقے سے چین نے دنیا کو دکھایا ہے، وہ حیرت انگیز بھی ہے، قابل رشک بھی ہے، قابل تحسین بھی ہے۔ زراعت میں جو انقلاب آیا وہ چین کی جو ہے رہین منت ہے۔ تعمیرات ہی جو ہے، آپ پل بنا رہے ہیں، پہاڑوں میں جو ہے آپ سرنگیں کھود رہے ہیں، آپ جو ہے پہلے تو یہ تھا کہ پہاڑ عبور کر کے جانا پڑتا تھا، کیسی خوفناک سڑکیں، گھاٹیاں، خوفناک سڑکیں، تو پلوں کے ذریعے ان پہاڑوں کے بیچ میں جو ہے یقیناً پہاڑوں کے بیچ میں سے جو ہے سڑکیں نکالنا ہے بہت معمولی بات نہیں ہے۔ سرنگیں بنانا، ابھی ایک خبر آ رہی تھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ احمد آباد سے ممبئی کے لیے بلٹ ٹرین جو چل رہی ہے، اس بلٹ ٹرین کے لیے راستے میں 29 کلومیٹر کی لمبی سرنگ کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ پہاڑوں کے بیچ میں سے یہ سرنگ کھود کے نکالی گئی ہے اور اس کے لیے چین کے ماہرین کی مدد دی گئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، آج دنیا میں جو بلندیاں ہیں، آج دنیا میں جو عمارتیں ہیں، آج دنیا میں جو ترقی ہے، آج دنیا میں جو ٹرینیں ہیں اور جو زراعت کے جو ہے نئے نئے انقلاب ہیں، حیرت انگیز انقلاب ہیں، وہ جو ہے چین کی مرہون منت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یورپ نے بھی جو ہے بہت تحقیقات کی تھی، لیکن چین جس تیزی سے جو ہے ان معاملات میں آگے بڑھا ہے، اس کا شاید ہی جو ہے کوئی مقابلہ کر پائے۔ اور اگر جو ہے دیکھیے، چین کے بارے میں ہمیشہ کہا گیا ہے کہ چین کی طرف سے جو ہے انسانیت نقصان سے دوچار ہو رہی ہے، وہ ہائیبریڈ جو ہے چیزیں تیار کرتا ہے، وہ مصنوعی جو ہے کھاد تیار کر رہا ہے، اور مصنوعی جو ہے وہ مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ فصلوں کے لیے، زیادہ سے زیادہ پھلوں کے لیے، زیادہ سے بھاری مقدار میں جو ہے فصلیں اگانے کے لیے وہ ایسی دواؤں کا استعمال کر رہا ہے جس سے کہ انسان کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ہے چین کے حوالے سے کہی گئی تھی، لیکن جب ہم یہ سنتے ہیں کہ شوگر کے خاتمے کے لیے چین نے جو ہے ایک دوا تیار کر لی ہے، تو یہ بات جو ہے انسانیت کے لیے خوشائن ہے۔ ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر دوسرا تیسرا آدمی جو ہے شوگر کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ آج کی جو زندگی ہے، تیز رفتار زندگی ہے، آج کی جو زندگی ہے، آرام طلب زندگی جو ہے، آج کی جو زندگی ہے، جو مصروف ترین بھی ہے، اور جو ہے ساری مصروفیتیں آپ ایک کرسی پہ بیٹھ کے جو ہے انجام دیتے ہیں، ایک سسٹم کے آگے بیٹھ کے انجام دیتے ہیں، ایک اے سی میں آپ بیٹھ کے جو ہے کام کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ شوگر کی جو ہے شکل میں سامنے آ رہا ہے، اور جس کا نتیجہ دیکھیے، اس سے پہلے بھی جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے تشویش ظاہر کی تھی کہ دنیا میں شوگر کی مریضوں میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انڈیا میں سب سے زیادہ اگر شوگر کے مریض کسی شہر میں پائے جاتے ہیں تو وہ حیدرآباد ہے۔ حیدرآباد کے لیے عام طور پہ یہ کہا گیا تھا کہ یہاں کا جو لائف اسٹائل ہے حیدرآباد کا، وہ لوگوں کو جو ہے شوگر کا جو ہے شکار بنا رہا ہے۔ لیکن جو کچھ بھی ہو، یہ جو دوائی ہے یہ خوشائن ہے، اور یقیناً شوگر کے مریضوں کے لیے یہ نوید مسرت ہے۔ برائے ناظرین، جیسا کہ سجا صاحب نے بھی کہا ہے کہ حیدرآباد میں شوگر کے مریضوں کی بہت زیادہ تعداد ہے، پھر کیرلا کا نمبر آتا ہے، آپ دیکھیں گے وہاں پر، لیکن جہاں تک ہندوستان میں شوگر کے مریضوں کا جو دارالحکومت کہا جاتا ہے اسے وہ حیدرآباد ہے۔ برائے ناظرین، جہاں تک شوگر کے مریضوں کا تعلق ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح چین میں سائنسدانوں نے، وہاں کے ڈاکٹرز نے غیر معمولی کارنامہ انجام دیا، اور اس تعلق سے جو رپورٹ شائع ہوئی ہے وہ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ میں شائع ہوئی ہے، اور شنگھائی چینگ زینگ ہاسپٹل کے محققین نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، لبلبا جو ہوتا ہے، پینکریس جو ہوتا ہے، وہاں جو انسولین تیار ہوتا ہے، وہاں خلیے ہوتے ہیں اس میں، اور وہ خلیے انسولین تیار کرتے ہیں۔ لبلبے میں انسولین تیار کرنے والے مصنوعی جو خلیے ہیں وہ انجیکٹ کیے گئے یا وہ وہاں پر پہنچائے گئے، اور اس کے بعد جو انسولین نہیں بن رہا تھا وہاں انسولین بننے لگا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 33 ماہ سے وہ شخص بالکل صحت مند ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چینی جو سائنسداں ہیں وہ غیر معمولی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور تحقیق کے شعبے میں انہیں دنیا کے دوسرے جو ترقی یافتہ
400 ممالک ہے ایک رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک چین کا سوال ہے اور آپ کو بتا دوں جہاں تک سیل ٹرانسپلانٹ کا سوال ہے تو اس سلسلے میں اسٹیم سیل جو تھراپی ہوتی ہے سجاد صاحب، یقین مانیے ہندوستان میں اگر کسی نے اسٹیم سیل پر بہت زیادہ کام کیا ہے تو حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر سی ایم حبیب اللہ تھے۔ انہوں نے غیر معمولی کام کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کے لیے انہیں نوبل پرائز ملنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کی بات ہے کسی نے شاید اسے ریکمینڈ نہیں کیا کیونکہ ان کا نام سی ایم حبیب اللہ تھا۔ لیکن یاد رکھیے اگر آپ اس طرح کا تعصب، اس طرح کی جانبداری برتیں گے جو بڑی بڑی تحقیق ہوتی ہیں یا بڑے بڑے ریسرچ ہوتے ہیں اس کے نتائج انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، وہ منظر عام پر آنے سے رہ جاتے ہیں۔ ایسے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ڈاکٹر سی ایم حبیب اللہ نے یہ کارنامہ انجام دیا اور انہیں دبا دیا جائے، ان کے نام پر ایک دبیس چادر تعصب کی ڈال دی جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمام کے ساتھ یکساں سلوک کیا جانا چاہیے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ چینی سائنسدانوں نے بہت بڑا کام کیا ہے اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہیں یا ذیابطس سے جو متاثر مریض تھا اس کو صحت کی جانب ڈال دیا ہے اور اب تک 33 ماہ سے اب تک وہ بالکل صحت مند ہے، کوئی دوا نہیں لے رہا ہے، کوئی انجیکشن نہیں لے رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کے اقدامات انسانیت کو بچا سکتے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین جہاں تک آپ دیکھیں گے کہ انسانیت کو بچانے کا سوال ہے، یہ فرقہ پرست درندے ہوتے ہیں وہ کبھی لباس کے نام پر، کبھی کھانے کے نام پر، کبھی پانی کے نام پر، کبھی مشروبات کے نام پر، تو کبھی آپ دیکھیں گے کہ لباس کے نام پر بکواس کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ فسادات برپا کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ لباس دے کر پہچانو تو کوئی کہتا ہے کہ حجاب جو حجاب استعمال کرتی ہیں لڑکیاں یا حجاب پہنتی ہے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی کسی کے لباس پر اعتراض نہیں کیا، مسلمانوں نے کبھی بھی کسی کے عبادت کے طریقوں پر اعتراض نہیں کیا اور نہ ہی کسی کے گھنٹی پر اعتراض کیا اور نہ ہی کسی کے آواز پر اعتراض کیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے جو فرقہ پرست درندے ہوتے ہیں وہ عجیب غریب حرکت کرتے ہیں۔ ہماری پڑوسی ریاست ہے کرناٹک میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بی جے پی حکومت وہاں تھی جب اس وقت حجاب کا مسئلہ چھڑا گیا تھا تاکہ اس کا سیاسی فائدہ حاصل کیا جائے، لیکن کرناٹک کے عوام بہت باشعور نکلے اور انہوں نے اس طرح بی جے پی کو شکست دی کہ اس کی جو ایسا لگتا تھا کہ فرقہ پرست درندوں کے چہروں پر زوردار تمانچہ رسید کیا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرقہ پرست چاہے کرناٹک میں ہو، چاہے دہلی میں ہو، چاہے آسام میں ہو، چاہے یو پی میں ہو، ان کے چہروں پر یہ جو تمانچہ پڑا تھا تو یقین مانیے آج تک بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تلملا رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے۔ بہرحال آپ کو بتا دوں ایک نام حجاب کے جو خلاف تھا وہ بہت زیادہ مقبول ہوا تھا، وہ نام ہے رگھوپتی بھٹ۔ آپ کو بتانا ضروری ہے یہ اڈوپی کا سابق ایم پی ہے اور 3 مرتبہ سابق ایم ایل اے رہ چکا ہے اور اس نے کئی مسلمان لڑکیوں کی تعلیم چھڑانے کا باعث بنا تھا کیونکہ وہ حجاب کی مخالفت کر رہا تھا۔ ایسی ایک لڑکی تھی عالیہ اسدی نے بھی اپنی تعلیم چھوڑ دی تھی، لیکن آپ کو بتا دوں کہ اسی ایم پی کی وجہ سے انہوں نے تعلیم چھوڑ دی تھی اور انہیں کالج سے بھی نکال دیا گیا تھا یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ قدرت جب انتقام لینا چاہتی ہے تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے، اور رگھوپتی بھٹ کو بی جے پی نے، اس کی اپنی پارٹی نے انتہائی ضلالت کے ساتھ لات مار کر نکال دیا ہے۔ جی یقیناً دیکھیے قدرت کی جو ہے انتقام، جیسے قدرت کی لاٹھی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ قدرت کی لاٹھی جو ہے بے آواز ہے جی، اور وہ جب چلتی ہے تو پھر جو ہے اندازہ ہوتا ہے کہ انسانیت کے دشمن کس طریقے سے ذلیل خوار ہوں گے۔ ویسے جو ہے یہ دنیا ہے، دنیا میں جو ہے جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنے کیے کی سزا یہیں مل جاتی ہے۔ جی جی، ایسے انسانوں کو جو دوسروں کے جو ہے راستوں میں کانٹے جو ہے بچھانا چاہتے ہیں، ایسے انسانوں کو جو ہے دوسرے لوگوں کو جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو ایسے انسانوں کو کہا جاتا ہے کہ یہاں قدرت یہیں ان کو سزا دے دیتی ہے، یہیں ان کو دکھا دیا جاتا ہے کہ تم نے جو کیا تھا اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ تو یقیناً یہ قدرت کے قانون ہے جس کو نہ کوئی سمجھا ہے نہ سمجھ پائے گا۔ جی جی، تو بہرحال جو ہے جس طریقے سے وہاں پہ باحجاب لڑکیوں کی تعلیم پہ روک لگائی گئی تھی اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ کالج کے احاطے میں یا پھر آپ کلاس روم میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اپنا حجاب نہیں ہٹائیں گی، آپ حجاب کے ساتھ کلاس میں نہیں آ سکتے، تو ایسے بی جے پی کے لیڈر کو آج بی جے پی خود ذلیل و خوار کر کے نکالتی ہے۔ تو اس کو ہم قدرت کی
इंतकामी कहेंगे। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक रघुपति भट्ट का सवाल है, उस बारे में आलिया असदी का एक ट्विटर आया, एक मैसेज आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सालाना इम्तिहानात के लिए सिर्फ 60 दिन बाकी थे और तुम्हारी वजह से, यानी आपकी वजह से मुझे कॉलेज से निकाला गया था और मैं आज कानून की तालिबा हूँ और इस बात का मुशाहदा कर रही हूँ कि बीजेपी ने आपको बड़ी बेइज्जती के साथ निकाला है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कुदरत से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कुदरत जब इंतकाम लेने आती है तो ना पीएम देखती है, ना सीएम देखती है और ना ही एमपी देखती है, ना एमएलए देखती है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हुए हम अपना प्रोग्राम खबरों खैर इख्तिताम को पहुँचाते हैं और आपको बता दूँ कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तलबा ने फ़लस्तीन की तायद में ज़बरदस्त मार्च किया था, तो उनकी तायद और हिमायत की थी। ऐसे में ग्रेजुएशन जो सेरेमनी थी उसमें 13 तलबा को यानी दाखिल की यानी उसमें हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन हम सलाम करते हैं एक लड़की को, श्रुति कुमार को, जो हिंदुस्तानी नज़ाद अमरीकी है। उसने वाज़ेह तौर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब अपनी डिग्री ली, ग्रेजुएशन तकमील की, तो उसने कहा कि आज मैं उन अपने साथियों के बारे में कहना चाहती हूँ जिन्हें यूनिवर्सिटी के गवर्निंग बॉडी ने इस तकरीब में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी। हालांकि फैकल्टी ने, हालांकि स्टूडेंट्स ने उनकी तायद और हिमायत की थी और उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी कैंपस में बेचैनी फैली हुई थी, वहाँ लोग परेशान थे गज़ा को लेकर, और अगर गज़ा की कोई तायद करता है और उन्हें आप ग्रेजुएशन सेरेमनी में शिरकत से रोक देते हैं तो ये बहुत गलत बात है। इस तरह की बात की है। तो उन्होंने ये भी कहा पुरजोर अंदाज में, हार्वर्ड डू यू हियर अस, क्या हार्वर्ड तुम हमें सुन रहे हो, इस तरह की बात उन्होंने कही है। और आपको बता दूं कि इस लड़की ने, वो मुस्लिम नहीं है, उसके बावजूद इस लड़की ने जब तकरीर की पुरजोश अंदाज में, तो आपको बता दूं कि 1000 से ज़ायद तलबा ने खड़े होकर तालियां बजाई और उसका खैर मकदम किया। सजा साहब जी बिल्कुल, देखिए सारी दुनिया की नई नस्ल आज जुल्म के ख़िलाफ़ है, आज सफ़ा के ख़िलाफ़ है, आज नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़ी है। इज़राइल जिस तरीके की दरिंदगी कर रहा है उसको भी उसका खामियाजा भुगतना है। और जिस तरीके से गज़ा के लोगों पे जो है जुल्म और सितम किया गया है हालिया महीनों में, हम देख रहे हैं कि सितंबर से लेकर आज तक की जो है, अगर हम गज़ा की तारीख देखेंगे तो वहाँ पे जो है इंसानियत के ख़िलाफ़ आज के दौर में 21वीं सदी की जो है तरक्की याफ्ता दुनिया में जिस तरीके से वहाँ के जो है बेयार वो मददगार जो है मुसलमानों पे, ख़वातीन पे, बच्चों पे जुल्म किया गया, उन पे बमबारी की गई, उनको तबाह ताराज किया गया, उनको एक शहर से निकाल के जो है जंगलों में ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर किया गया और फिर उन पे जो है फिर से दोबारा से आग की बरसात की गई। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है और इंशाअल्लाह वहाँ पर जिन्होंने फ़लस्तीनियों को आंख में झोंका है, हो सकता है कि आने वाली दुनिया में वो भी तबाह ताराज हो जाएंगे। ये हालात यही बता रहे हैं। जी जी। बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों के इख्तिताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।